अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया। महमूद खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दौरे सिंगापुर के इख्तिताम पर कतर सिंगापुर मुश्तरका हाई कमेटी के 8वें इजलास में बाहिमी शिरकत में तौसी की अहमियत पर जोर दिया गया है। और नाइजीरिया ने इनकलाबियों की जानिब से ECOWAS को जवाब देने में नाकामी पे मुतनब्बे किया है। यूक्रेन के 3 पायलट फिजा में उनके तैयारों की टक्कर के नतीजे में हलाक हो गए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। इस राब्ते में दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात और ताउन और मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने सिंगापुर का कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने जमहूरिया सिंगापुर की सदर मोहतरमा हलीमा याकूब और वज़ीर आज़म जनाब ली हुसैन लोंग के साथ मुज़ाकरात किए, जिनमें दोनों मुल्कों के दरमियान दस्तखत शुदा समझौतों और महफामती याददाश्तों के तनाज़ुर में 2 तरफ़ा ताल्लुकात व ताउन, इन्हें मुख्तलिफ शोबों में ख़ास तौर पर सियासी, इक़्तिसादी, इन्वेस्टमेंट, तालीम, सियाहत, सिविल डेवलपमेंट, सरमायाकारी के मुश्तरका मंसूबों और मसनूई ज़हानत के शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल का जायज़ा लिया गया। नुमाया इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत की गई। मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ को जारी रखने की मुश्तरका ख्वाहिश के ज़िम्न में, जबकि ये ताल्लुकात मिसाली शराकत और पार्टनरशिप का नमूना हैं, कतर सिंगापुर मुश्तरका हाई कमेटी के 8वें इजलास के इख्तिताम पर जारी करदा मुश्तरका एलामिया में इस कमेटी की अहमियत पर जोर दिया गया है कि वो कतर और सिंगापुर की मजबूत पार्टनरशिप में तौसी लाने का मरकजी प्लेटफॉर्म है, जबकि ये तौसी दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात के साथ हम आहंग हो। दोनों मुल्कों ने इलाके में अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिम्मेदारियां पूरी करने पर भी जोर दिया और कहा है कि बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी और उसूलों के मुताबिक एक ऐसा इलाकाई स्ट्रक्चर कायम किया जाए जो ओपननेस का हामिल, जामे, शफ़ाफ और लचकदार हो और इसका महवर जनूब मशरकी एशिया की तंजीम आसियान हो। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने जमहूरिया सिंगापुर के वज़ीर आज़म जनाब ली हुसैन लोंग के साथ मिलकर दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान मुफ़ाहिमत और ताउन की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखतों की तकरीब में भी शिरकत की और रॉफल्स लेक्चर के सिलसिले का पहला लेक्चर भी दिया, जिसका एहतमाम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने किया था। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अपने इस लेक्चर में छोटी और दरमियानी दर्जे के मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस के बारे में कतर का तस्वुर पेश किया और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के वसाइल का जिक्र किया, जिनके ज़रिए एक जामे और पायदार अमन बहाल हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने इस इलाके और दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तनाज़ों और जंगों को ख़त्म करने के लिए पुरअमन हल और इक़दामात के फ़रोग़ पर भी इज़हार ख्याल किया। कतर के स्कूलों ने आज सालाना तातीलात के इख्तिताम पर वापस आने वाले तलबा के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और तीनों मराहिल के तलबा ने अपनी सीटों पर वापस आते हुए नए तालीमी साल का आगाज कर दिया है। वज़ारत तरबियत और तालीम और आला तालीम ने 2023-2024 के तालीमी साल के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं।
وزارت تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم میں اسکولوں اور طلباء کے امور کی ڈائریکٹر محترمہ مریم علی البوئینین نے زور دے کر کہا کہ وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم مختلف تربیاتی ورکشاپس کے ذریعے نئے تعلیمی سال کے تمام امور بطریق احسن پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کے نائب صدر ڈاکٹر محمد بن سیف القواری نے بنگلہ کے دارالحکومت ڈھاکہ میں زور دے کے کہا ہے کہ ریاست قطر نے ان کے ہاں آنے والی لیبر کے حقوق کی حفاظت، مزدوروں، ملازمین اور ان کی فیملیز کے حالات کو بہتر بنانے اور لیبر کے قوانین کی امپروومنٹ کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کے موقع پر بنگلہ دیش کے حقوق انسانی کی کمیشن کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ایک استقبالیہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس یادداشت کا مقصد بین الاقوامی سمجھوتوں کے مطابق حقوق انسانی کا فروغ اور تحفظ اور خاص طور پہ بنگلہ دیشی لیبر کے حقوق کی حفاظت کرنا، حقوق انسانی سے متعلقہ مسائل کے بارے میں ٹریننگ کے پروگراموں میں شرکت، تحقیقات اور حقوق انسانی کے شعبے میں اویئرنیس اور آگاہی کو عام کرنے کی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا ہے۔ انسانی کوششوں کے ضمن میں سوڈان کی ریاست الجزیرہ کی وزارت صحت نے وہاں کے کینسر کے مریضوں کے لیے قطر کی جانب سے دوائیں وصول کر لی ہیں۔ سوڈان کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اسامہ عبد الرحمان نے کہا ہے کہ یہ دوائیں کینسر کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی کمائی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست عنقریب گردوں کی صفائی اور شوگر کے علاج کی دوائیں بھی وصول کرنے والی ہے۔ ادھر صومالیہ میں قطر چیریٹی نے وہاں کی گورنری برادر کے المدینہ اسپتال کے اندر ایک ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے، جو اس علاقے کے باشندوں کو متعدد ہیلتھ سروسز فراہم کر رہا ہے اور وہاں کی 20,000 سے زائد افراد اس ہیلتھ سینٹر سے مستفید ہوں گے۔ اب کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام کے لیے عرب نوجوانوں کے ہیکاتھون کی طرف آتے ہیں، جو اگلے ماہ ستمبر کی 10 سے 14 تاریخ تک دوحہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ادارتی نگرانی اور شفافیت کی اتھارٹی اور جرائم اور منشیات سے متعلقہ اقوام متحدہ کا دفتر اس ہیکاتھون کے شرکاء کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ٹریننگ کیمپ کا اہتمام کر رہا ہے، جو رواں مہینے کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ہیکاتھون کے اس انیشیٹو کے 6 چیلنجوں میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ اس برائی کے خاتمے کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے نئے حل تلاش کیے جائیں، جبکہ اس ہیکاتھون کا سلوگن ہی یہی ہے، شفافیت کے لیے پروگرامنگ۔ پھر کرپشن کی اطلاع دینے والوں کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اسپورٹس کو کس طرح کرپشن سے بچایا جائے، کھیل کے میدان میں اور گراؤنڈ سے باہر مقابلوں کے نتائج تبدیل کر دیے جانے کی روک تھام کیسے ہو، پانیوں کی مینجمنٹ سے متعلقہ کرپشن کیسے ختم کی جائے، کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی قوت و طاقت میں اضافے کے لیے مرد و زن کی تقسیم کا خیال رکھتے ہوئے کیا اسلوب اپنایا جائے، اور تعلیم کے شعبے میں کیا جدت لائی جائے کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹمز کے ذریعے شفافیت کی اقدار کی حفاظت کی جائے۔ یہ سب سوالات اس ہیکاتھون کے سامنے رکھے جائیں گے۔ فلسطینی سرزمین میں دسیوں یہودی آبادکاروں نے نابلس کے جنوب میں واقع کسرا قصبے پر چڑھائی کر دی ہے۔ حملہ آوروں کو قابض فورسز کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ یہ آبادکار سخت فائرنگ کرتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ قصبے کے باشندوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو محاصرہ شروع ہو گئی۔ دریں اثنا دسیوں دوسرے یہودی آبادکاروں نے قابض فوجیوں کی حفاظت میں آ کر مقبوضہ القدس کے پرانے حصے کی سڑکوں اور بازاروں میں اشتعال انگیز چکر لگائے ہیں۔ دریں اثنا غزہ کی پٹی میں آج ہزاروں طلباء نے اپنے اپنے اسکول جوائن کر لیے ہیں۔ سخت محاصرے کی وجہ سے وہاں کی وزارت تربیت و تعلیم کو بھی بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے غزہ کی پٹی کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نائجر میں صدر محمد بازوم کی حکومت کا تختہ الٹنے والے انقلاب کو 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔
اس فوجی انقلاب کے حامی بہت بڑی تعداد میں دارالحکومت نیامی کے مرکزی پلے گراؤنڈ میں جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ وہ ان کے ملک میں کسی بھی فوجی مداخلت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ میں نائجیریا کے صدر بولا احمد تنوبو نے، جن کا ملک اس وقت ایکوس گروپ کی صدارت کر رہا ہے، متنبع کیا ہے کہ انقلابی کمانڈروں کی جانب سے اس گروپ کو جواب دینے میں ناکامی کی صورت میں دوسرے فریق متحرک ہو جائیں گے، جن پر اس تنظیم کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملٹری کونسل وقت گزرنے سے پہلے آئینی حکومت بحال کر دے۔ صدر ٹنوبو نے کہا ہے کہ نائجر میں فوجی مداخلت کے لیے تیار کچھ ملکوں کی جانب سے ان پر سخت دباؤ ہے اور وہ ان اطراف اور ایکوس گروپ کو طاقت کا استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نائجر کی ملٹری کونسل مصر ہے کہ فرانس کیسفر دارالحکومت نیامی سے نکل جائیں۔ فرانس نے اس کے سفیر کو نکل جانے کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ انقلابیوں کو یہ حکم دینے کا اختیار نہیں ہے۔ روس یوکرین بحران میں روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بیلگروڈ ڈسٹرکٹ میں ڈرون طیارے سے حملہ کرنے کی دوسری یوکرینی کوشش ناکام بنا دی ہے، جبکہ اس سے پہلے اس ڈسٹرکٹ میں ایک ڈرون تباہ کر دیا گیا تھا اور اس کے حاکم نے کہا تھا کہ کلسٹر بم سے کئی شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ ماسکو کی بلدیہ کے میئر نے بتایا تھا کہ ڈیفنس سسٹم نے ماسکو کے علاقے اس طرح کے اوپر ایک ڈرون طیارہ مار گرایا تھا۔ دیر اثنا یوکرین کی فوجوں نے کہا ہے کہ وہ زپارجیا کے محاذ پر روسی دفاعی لائنوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور اب وہ زیادہ تیزی کے ساتھ جنوبی محاذ پر آگے بڑھ سکیں گی۔ کیف نے اعلان کیا ہے کہ لڑائی کی مہم پر گئے ہوئے اس کے 3 پائلٹ فضا میں ان کے 2 طیاروں کی ٹکر میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ 2024 کے اسپورٹ سیزن میں فٹ بال لیگ ایکسپو اسٹارز لیگ کے مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں کل شام 6:30 بجے ورلڈ کپ کے البیت اسٹیڈیم میں القرافہ اور المرخیہ کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا، جو القرافہ نے 0 کے مقابلے میں 2 گول سے جیت لیا۔ کل کا دوسرا میچ رات 8:30 بجے اسد اور الاہلی کی ٹیم کے درمیان خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں اس راؤنڈ کا اختتام آج شام کو ہو جائے گا، جس میں العرابی کا مقابلہ سلال سے ہوگا اور الوکرہ اور شمال کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ مردوں کی قطری والی بال ٹیم ایران میں ہونے والی ایشین چیمپئن شپ کی تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے کھیلے گئے میچ میں چینی ٹیم کو ہرانے کے بعد اس ٹورنامنٹ میں تیسرے نمبر پہ آ گئی ہے اور اس نے کانسی کا تمغہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ جاپانی ٹیم نے فائنل میں میزبان ایرانی ٹیم کو ہرا کر والی بال کی ایشین چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ کنفیڈریشن آف افریقن فٹ بال CAF نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اس سال افریقی سپر کپ کی میزبانی کرے گا اور اگلے ماہ ستمبر کی 15 تاریخ کو مصر کی الاہلی اور الجزائر کی یونین آف دا کیپٹل کے درمیان میچ سعودی عرب کے شہر طائف کے کنگ فہد اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ فولہم نے اپنی میزبان آرسنال کو انگلش پریمیئر لیگ کے تیسرے راؤنڈ میں 2-2 گول سے برابری کے بعد عارضی طور پر اسٹینڈنگ میں برتری حاصل کرنے سے محروم کر دیا ہے۔ آرسنال کے ٹوٹل پوائنٹس 7 ہو گئے ہیں اور وہ گولوں کے فرق کی بنیاد پر عارضی طور پہ ٹوٹنہم کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گئی ہے۔ فولہم کے پوائنٹس کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ ایک اور میچ میں مانچسٹر یونائٹڈ نے 2 گول کرنے کے بعد بہت تاخیر سے تیسرا گول کر کے ناٹنگہم فارسٹ کے خلاف بہت قیمتی فتح حاصل کر لی ہے۔ اس رزلٹ کے بعد مانچسٹر یونائٹڈ نے اپنا اسکور 6 پوائنٹس تک پہنچا دیا اور وہ 5ویں نمبر پہ آ گئی ہے، جبکہ ناٹنگہم فارسٹ 3 پوائنٹس کے ساتھ 13ویں نمبر پر پھنس گئی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف فٹ بال فیفا نے ہسپانوی فیڈریشن کے صدر لوئس روپلز کو سڈنی میں خواتین کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کھلاڑی جینی ہرموسو کے ساتھ غیر اخلاقی رویے پر عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ فیفا نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ روبلز اب فٹ بال سے متعلق مقامی یا بین الاقوامی کسی بھی سرگرمی میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اس کی عارضی معطلی 90 روز کے لیے ہے، جس کے بعد اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
پاکستان نے افغانستان کو تیسرا اور سیریز کے آخری ایک روزہ میچ میں 59 رن سے شکست دے کر سیریز میں کلین سویپ فتح حاصل کر لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے 269 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم 49ویں اوور میں 209 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کی نمبر 1 ٹیم بن گئی ہے اور پاکستان کی قومی ٹیم افغانستان کے خلاف سری لنکا میں سیریز 3-0 کی فتح کے ساتھ ہی ایک روزہ کرکٹ میں عالمی نمبر 1 ٹیم بنی ہے۔ پاکستان نے ICC ون ڈے میں رینکنگ میں آسٹریلیا کو پیچھے کر کے پہلے نمبر پہ پہنچا ہے۔ گرین شرٹس کے 119 پوائنٹس ہو چکے ہیں جبکہ آسٹریلیا 118 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دورے سنگاپور کے اختتام پر قطر سنگاپور مشترکہ ہائی کمیٹی کے 8ویں اجلاس میں باہمی شراکت میں توسیع کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اور نائجیریا نے انقلابیوں کی جانب سے ایکوس کو جواب دینے میں ناکامی پر متنبع کیا ہے۔ یوکرین کے 3 پائلٹ فضا میں ان کے طیاروں کی ٹکر کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر الاحمد اور اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و معاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ